मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर स्टीफन जेम्स है और मेरा ताल्लुक़ फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावन का कि उसने आज फिर ये मौका बख्शा है कि गवाही टेलीविज़न के साथ मिलकर मैं खुदा के कलाम की बात आप तक पहुँचा सकूँ। मैं गवाही टेलीविज़न के लिए, पास्टर सरफराज विलियम के लिए, उनकी सारी टीम के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावन इसी तरह से उन्हें अपनी कुदरत में और अपने जलाल में मुल्क पाकिस्तान में बल्कि कुरे अर्ज़ में इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ों, चंद एक बातें अपनी बेहतरी, भलाई और इस्लाह के लिए आज मैं चाहूँगा कि गवाही टेलीविज़न के वसीला से मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे दिल में एक बात थी, एक बोझ था नौजवानों के ताल्लुक़ से कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो माशी हालात चल रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है, जो मुश्किलें और परेशानियाँ हैं, जिसने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में रखा है। सो ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियाँ खुदावन के जलाल और उसके इरफान का सबब बन सकें। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावन को जगह देते हैं, मौका देते हैं, तो हमारी ज़िंदगियाँ उसके जलाल और उसके परतों का सबब बन सकती हैं। और चंद बातें जो कलाम मुक़द्दस में से आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि और दूसरे बहन भाइयों के लिए भी, वो बातें जिनका खुदा हुक्म देता है। बहुत सारी बातें हैं और हम जानते हैं, और मैं कोई नया नहीं कुछ बताने लगा, ये पहले से ही हम सबको इल्म है। मैं सिर्फ रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ कि वो बातें कुछ ऐसी हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हमने ध्यान देना छोड़ दिया हुआ है। तो कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें अपनी बेहतरी, भलाई और इस्लाह के लिए हम सीखेंगे। सो मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा मीका रसूल की, मीका का जो सहीफ़ा है, जो अंबिया असग़र में से है, निकालिए मीका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदावन के हजूर फ़रोतनी से चले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत नाज़िल हो। खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से अजीज़ों पढ़ा गया है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है। खुदा हमसे और कुछ नहीं चाहता। यही बात है जिस पर ज़ोर दे के बाइबल मुक़द्दस में जिसका ज़िक्र किया गया है कि खुदा हमसे ये चाहता है, और वो चाहता है कि हम इंसाफ करें। अब जब इंसाफ की बात आती है तो हमारे ज़हन में ये आता है कि किसी के साथ तो बुरा हो रहा है और उसके लिए इंसाफ करना है। लेकिन मैं समझता हूँ, अगर मैं ज़ाती तौर पर अपने लिए देखूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपने आप को पहले रखता हूँ, तो इंसाफ अगर करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और पर इंसाफ कर रहे हो, इंसाफ अपने साथ भी हम कर सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर नज़र डालें, दूसरों की ज़िंदगियों पर तो हम नज़र डालते हैं, हम अगर अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो यकीन करें कि हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम अपने साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। और मैं उसकी लिस्ट बयान नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी, ज़्यादातर अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और खुदा ये चाहता है कि हम अपने साथ पहले इंसाफ कर लें, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और के लिए बेहतर करूँ तो बेहतर ये है कि वो मैं अपने लिए भी करूँ। और फिर ये इंसान की फितरत में है कि दूसरों से पहले मैं अपने बारे में सोचता हूँ। अगर मैं अपने बारे में ये सोच लूँगा कि मैंने अपने साथ इंसाफ करना है, तो फिर शायद दूसरों के साथ भी इंसाफ होगा। और अपने साथ जो इंसाफ करना है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम इस जहाँ के हम शक्ल बन के बैठे हुए हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि नए होते जाओ, सूरत बदलते जाओ, चेंज होते जाओ। जो मसीह यस्सु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे जो है वो खिदमत करें और सारे के सारे पास्टर्स बन जाएं। नहीं, अगर सारे पास्टर्स बन जाएंगे सोसाइटी में और क्या करेंगे, बहुत कुछ और भी करने के लिए है। जिसका जो काम है वो उसने करना है। जो बात है वो ये है कि हमने जो हम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम हैं, जो हमारा काम है, जो हमारा जॉब है, वो हमने करना है। लेकिन वहाँ रहते हुए हमने जहाँ के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमने चेंज अपने आप को दिखाना है। क्योंकि हमारे लिए ये बात की गई है कि तुम दुनिया का नूर हो। तो क्या वाकई हम ऐसा नूर हैं जो जल रहे हैं? और अगर नहीं जल रहे तो अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान इस तरफ लगाएं, हम इस बात पर सोच विचार करें, हम इस बात पर ध्यान दें कि हमने
خداوند کی حضوری میں رہتے ہوئے اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تجھے بھاتا رہے گانے کے لیے نہیں ہے، صرف یہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے. اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں ان باتوں پر جو کلام مقدس میں لکھی ہے، تو خدا کی رحمت، اس کی برکت اور اس کی قدرت ہم پر جو ہے وہ سایہ کرتی ہے. اور پھر آگے لکھا تھا خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے. اپنے پر بھی انصاف کریں، دوسروں پر بھی انصاف کریں، اور رحم دلی بھی ہم میں ہونی چاہیے. رحم کرنا ہمیں آنا چاہیے، ترس کھانا ہمیں آنا چاہیے. اور خداوند اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. جو کوئی فروتنی سے خدا کے حضور چلے گا وہ یقیناً خداوند کے جلال کا سبب بن سکتا ہے. اگر ہم فروتن ہوں گے، اپنے آپ کو توڑ دیں گے، پست کر دیں گے، ختم کر لیں گے، تبھی ایسا ہوگا. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا خدا نہ خواستہ کو سوسائڈ کر لے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اپنی زندگی ختم کر لیں، اپنی زندگی کا وجود ختم کر دیں. کیونکہ کلام مقدس میں ہمارے لیے یہ بات لکھی ہے، پہلا کرنتھیوں 10:13 میں غالباً، کہ گناہ کے اعتبار سے خود کو مردہ سمجھو اور خدا کے اعتبار سے خود کو زندہ سمجھو. گناہ کے اعتبار سے جب ہم خود کو مردہ سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے آپ پر انصاف کر رہے ہوں گے، پھر ہمیں رحم دلی بھی کرنی آ جائے گی، اور پھر حقیقت میں ہم فروتن بھی بن جائیں گے. ہم ٹوٹے ہوئے ہوں گے. ایک گھاس کا ٹکڑا جب گھاس ہے وہ جب کھڑی رہتی ہے وہ بالکل سٹریٹ کھڑی رہتی ہے، لیکن جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ نیچے گرتی ہے. تبھی خداوند کا جو ہے وہ فضل، یعنی کہ پھر جو ہے وہ ڈیو، جو یعنی کہ جسے اوس کہتے ہیں، وہ آ کر اس پہ شبنم آگ پر اس پر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، ورنہ وہ نیچے سلپ ہو جائے گی. اور ہم ایک پرانا پنجابی کا گیت بھی ہے جو ہم گاتے ہیں، سدا نیویاں چکیاں رتانو پھل رہندا، کہ مطلب جو درخت جھکے رہتے ہیں وہ پھلدار بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں فروتن بننے کی ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں فروتنی دکھائیں. خدا چاہتا ہے ہم اپنی زندگی میں رحم دلی دکھائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ صرف دوسروں پر بلکہ خود پر بھی انصاف کریں. یہ تھی پہلی بات. کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے احبار کی کتاب 19 باب اور اس کی 2 آیت میں، تم پاک ہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں. عزیزو، ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. پاکیزگی صرف بدن کی نہیں ہے، پاکیزگی صرف لباس کی نہ ہو، پاکیزگی دل کی بھی ہو. کیونکہ جو کچھ اندر جاتا ہے، کلام مقدس کی روشنی میں ہم یہ بات جانتے ہیں، جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتا، جو کچھ ہم میں سے نکلتا ہے وہ ہمیں ناپاک کرتا ہے. یسوع نے بھی یہ بات کہی جب فقیر فریسیوں نے آ کر اس سے یہ سوال پوچھا کہ تیرے شاگرد جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ نہیں دھوتے. یسوع نے یہ بات وہاں پر ان کے لیے کوٹ کی. اس لیے عزیزو، بائبل مقدس میں پولس رسول نے گلتیوں کے نام خط لکھتے ہوئے یہ ایک لمبی لسٹ بیان کی، اور اس میں مینشن کیا ہے کہ دل کی تدبیریں کون سی ہیں، دل میں سے کون کون سی باتیں نکلتی ہیں. یہ جو ہم حسد کرتے ہیں یہ بھی ہمیں ناپاک کرتی ہے. یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی ہمیں ناپاک کرتا ہے. یہ جو ہم برے منصوبے بناتے ہیں یہ بھی ہمیں ناپاک کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر کسی کو بری نیت سے دیکھ لیا، بری نظر سے دیکھ لیا، تو مانو اس کے ساتھ زنا کر لیا، مانو اس کے ساتھ تم نے برائی کر لی ہے، تو یہ چیز ہمیں ناپاک کر رہی ہے. لیکن کلام مقدس میں یہ لکھا ہے خدا چاہتا ہے کہ جیسا وہ پاک ہے ویسے ہم پاک ہوں، اور یہ پاکیزگی خدا کے جلال کا سبب بنے. اب خدا پاک ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور ہم خدا کے نام سے منسلک ہیں. ہمارے ناموں کے ساتھ مسیح لگتا ہے، لیکن ہمارے کردار میں مسیح نظر آنا چاہیے. اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ تم پاک ہو کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک ہوں. اور جب ہمارا خدا پاک ہے تو پھر ہمیں بھی وہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اچھے بننے کی، صاف ستھرے رہنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں پاک رہنے کی بھی ضرورت ہے. خیالوں سے پاک رہنے کی ضرورت ہے، نیت سے پاک رہنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار سے ہمیں پاک رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خداوند کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں نظر آتا ہوا دیکھ سکیں. خداوند اس کے وسیلہ سے عزیزوں میں برکت دے. پہلی بات جو ہم نے جس پر غور کیا وہ یہ ہے، میکا کی کتاب اس کا 6 باب 8 آیت، کہ ہم نے خود پر انصاف کرنا ہے، ہم نے رحم دلی کو عزیز رکھنا ہے، اور ہم نے فروتنی دکھانی ہے. اور دوسری بات جس پر ابھی ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے وہ یہ کہ خداوند کہتا ہے پاک ہو کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک ہوں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو
بلکہ عقل نہیں ہونے جانے سے صورت بدلتے جاؤ۔ رومیو کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت۔ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، نہ کہ دنیا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ ہم اگر دنیا میں ہیں، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، ہم نے جابز بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے، ریلیشن شپس بھی قائم رکھنے ہیں، ہم نے اپنے کام بھی کرنے ہیں، ہم نے اٹھنا بیٹھنا، ہم نے مارکیٹس میں بھی جانا ہے، ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کو دیکھ کر ہم یہ نہ کہیں کہ سبھی یہ کرتے ہیں، جب سبھی یہ کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ اگر سبھی یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم خدا کی زندہ کلیسیا کہلاتے ہیں۔ جب ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں تو ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم خود کو الگ کر کے دکھائیں اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنیں، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے پاک بنو۔ ہمارا خدا انصاف کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم بھی انصاف کرو۔ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے رحم دلی کو عزیز رکھو۔ اور وہ کہہ رہا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو، اور وہ جو کر رہا ہے وہ ہم سے بھی چاہ رہا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ ہمارا پہناوا ایسا ہو کہ جو دیکھنے میں اچھا لگے، نہ کہ ایسا ہو کہ جو دنیا داری کا ہے، جسے دیکھ کر جو ہے وہ شرم محسوس ہو۔ اگر ایسا پہناوا پہن رہے ہیں تو پھر خدا کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر ورلڈلی دنیاوی طور پر جس طرح کے ہم اس جو جہاں کے جو لوگ ہیں اس طرح کی جب آپ نے اگر ڈریسز پہنے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے گلے میں کراس بھی ڈالی ہوئی ہے، تو پھر یقین کریں اب اس جہاں کے ہم شکل بن رہے ہیں۔ اور پھر آپ صرف ساتھ اپنے یہ مینشن کر رہے ہیں کہ دیکھو میں خدا کا ہوں، میں ایک مسیحی ہوں، لیکن میں اس جہاں کا بھی ہوں۔ خدا سخت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کا جلال ظاہر کریں۔ کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے وہ مسیح نظر آتا ہے، یہ شخص جو ہے وہ کرسچن نظر آتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہماری مثالیں دی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ شخص کرسچن ہے، اور اب بھی کہا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے او یہ شخص کرسچن ہے۔ پہلے کسی اور انداز میں کہا جاتا تھا، اب کسی اور انداز میں کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہوئے ہم نے خود کو چینج کیا، اور جب وقت کے ساتھ ساتھ ہم ماڈرن ہوتے ہوئے چینج ہو رہے ہیں تو ہم اس قدر چینج ہو گئے ہیں کہ ہم اس جہاں کے ہم شکل بن گئے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہمارے نوجوان بہت ساری کٹنگز ایسی کراتے ہیں، یہ جو آئی بروز کٹ کرواتے ہیں، یہ جو بندے پہن لیتے ہیں لڑکے، مطلب ہم اس جہاں کے ہم شکل بن رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں لڑکا بنایا ہے اور ہم لڑکیاں بن رہے ہیں۔ تو عزیزو، اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ لکھا ہے عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ۔ اب جب ہم خدا میں آتے ہیں ہماری عقل نہیں ہو جاتی ہے، ہم ایک نیو بینگ ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے، ہمارا انداز گفتگو بدل جاتا ہے، اور ہمارا طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی صورت کو بدلنا ہے تاکہ ہم خداوند کے جلال اور اس کی بزرگی کا سبب بن سکیں۔ سو عزیزو، ہم نے ابھی تک جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ ابھی ہم ایک بریک پر جائیں گے اور بریک سے واپس آ کر ہم دوبارہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں وہ باتیں جن کا خدا حکم دیتا ہے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک پوائنٹ بتایا تھا، جس میں نے بتایا کہ خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خداوند کے حضور فروتی سے چلے۔ دوسری بات میں نے بتائی احبار کی کتاب میں سے، وہاں لکھا ہے تم پاک ہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ اور تیسری بات جس پر ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے وہ ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو ہماری عقل بدل جاتی ہے۔ ہماری عقل اس لیے بدل جاتی ہے کہ پھر ہماری عقل کے ساتھ خدا کی عقل میچ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے، بلکہ پھر ہم خدا کی مرضی سے کرتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں۔ ایسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کرنتس کے نام خط لکھتے ہوئے پولس رسول نے یہ بات جو ہے وہ خدا کی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ گناہ کے اعتبار سے خود کو مردہ
اور خدا کے اعتبار سے خود کو زندہ سمجھنا ہے، تو پھر ہماری جب عقل نہیں ہے، جب ہم پہلے ہم دنیا کے حساب سے سوچ رہے تھے، اب جب ہم خدا کے حساب سے سوچ رہے ہیں تو اس حساب سے پھر ہمیں اپنی جو صورت ہے، جو اپنا کردار ہے، وہ بھی چینج کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ دنیا کا نور ہے، یہ خدا کا فرزند ہے، یہ زندہ کلیسیا ہے، یہ ایک مسیحی ہے۔ تو عزیزو، ان باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، چوتھا پوائنٹ ہے میرے پاس جس میں لکھا ہے مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت، وہ ہے تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، فریب دے کر نقصان نہ کرنا، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اتنے سارے حکموں میں یہ جو حکم ہے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر اس زمین پر دراز ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم عمر کا وہ حصہ جو اس نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے، مقرر کیا ہے، وہ ہم پورا کا پورا لیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو گراف ہے، جو ڈیتھ کا گراف ہے، اس کے جو ایج سائیکل ہے، وہ 50 سے بھی نیچے آتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی شاید عزت نہیں کر رہے، بلکہ میں نے بہت سارے گھرانوں میں یہ بات دیکھی ہے، لوگ اپنے پیرنٹس کو یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تسا ساڈے لی کیتا کیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی جو ہے وہ نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، تو انہوں نہیں پتا۔ ارے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ ہم آج کچھ ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو انہوں کچھ نہیں پتا۔ سوچیں ذرا، ہم ان پیرنٹس کو جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جن کی گود میں ہم کھیلے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو انہوں کچھ نہیں پتا، اور ہم خدا کو بھی باپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ان پیرنٹس کو جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے جان نشاور کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور اصل بات یہ کہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ خدا کو باپ کہہ رہے ہیں لیکن خدا نظر نہیں آ رہا، تو پھر خدا کی میں یہ سوچتا ہوں کبھی ایسے کہ اگر میں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تو میں خدا کی رسپیکٹ کیوں کر سکوں گا؟ خدا کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے میرے لیے کہ یہ شخص، ہم کسی بچے کی بات ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یار یہ بہت بدتمیز ہے، یہ تو اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کر رہا، یہ ہماری کیسے کرے گا؟ تو سوچے کیا خدا اس طرح نہیں سوچ سکتا؟ بالکل وہ ایسا ہو سکتا ہے، میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر سوچیں کہ ہم بربادی کے کس دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک عام سی بات ہے، پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ ایک عام سی بات ہے، آج کل کے نوجوانوں کے لیے عام سی بات ہے۔ ہمارے دور میں یہ تھا، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ اگر اونچی آواز میں بات کر لی تو ہم جس کلچر میں رہتے ہیں اس کے حساب سے بتاتا ہوں، اگر پیرنٹس سے بلند آواز میں بات کر لیے تو وہ گناہ ہو گیا ہے، اور گناہ کچھ بہت برا ہے۔ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ تو اس لیے نوجوان بیٹے بیٹیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ اس سے خدا خوش ہوگا، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری زندگیاں اس کے جلال اور اس کی بزرگی کا سبب بنتی ہیں۔ پانچویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت، لکھا ہے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ خدا چاہتا ہے ہم پورے وجود کے ساتھ، پوری سوچ کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، جب کہہ دیا تو پھر میرا خیال ہے کہ باقی ساری بات ختم ہو گئی۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت کرنی ہے۔ جب پورے وجود کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از اے پیور لو، یہ حقیقت میں آپ کی محبت ہوگی جو خدا کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم
کہتے ہیں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. اگر میں نارملی کہیں کلام سنا رہا ہوں اور میں اگر پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں, میجورٹی سبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اور کئی کہتے ہیں یہ تو عجیب سا سوال پادری صاحب نے پوچھ لیا. لیکن ریالٹی یہ ہے, ہم وہ قوم ہیں, ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں, ہم وہ امت ہے جو ہونٹوں سے تو خدا کی تعظیم کرتی ہے مگر ہمارے دل شاید خدا سے دور ہیں. اور یہ بات ہے تو سچ لیکن ہے کڑوی. کلام مقدس میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوں گے, سچائی ہمیں آزاد کرے گی. اگر ہم اس جہاں کے ہم شکل ہیں تو ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا سے محبت نہیں کر رہے. اگر ہم انصاف نہیں کر رہے تو پھر ہم پورے وجود کے ساتھ خدا سے محبت نہیں کر رہے. اگر ہم رحم دلی نہیں دکھا رہے تو ہم خداوند سے اپنے پورے وجود کے ساتھ محبت نہیں کر رہے. اور اگر ہم اکڑ میں ہیں, ہم فروتن نہیں ہیں, تو پھر ہم خدا سے محبت نہیں کر رہے. پھر ہماری زندگی میں پاکیزگی بھی نہیں ہے. اسی لیے عزیزو, خداوند ہمیں یہ کہہ رہا ہے, اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور اس سے بھی بڑی بات جو وہ کہہ رہا ہے, اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ. اچھا, اپنے پڑوسی سے محبت رکھنے کی بات ہوتی ہے. پڑوسیوں میں بھی آج کل ہمارا سسٹم یہ ہے, ہمارے پڑوسی میں ہم پڑوسی اسی کو گنتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں جو ہمیں پسند ہے. ایکچولی اٹ از دا تھنگ ٹو گیو رسپیکٹ. اگر سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو پھر وہی والی بات کہ پھر ہمیں رسپیکٹ کے پھر ہم حقدار بھی ہیں. اگر ہم کسی کا قصور معاف نہیں کر سکتے تو پھر خدا کیوں کر ہمارے قصور معاف کرے گا. جو کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 11:25 میں لکھا ہے, یہی بات لکھی ہے. وہاں پہلے 11:24 میں لکھا ہے, جو کچھ مانگو گے ایمان رکھو کہ وہ تمہیں مل جائے تو وہ تمہیں مل جائے گا. اور آگے 25ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تیرے بھائی نے تیرا کوئی قصور کیا ہے تو پہلے جا کے اس سے معافی مانگ لے, اسے صلح کر لے. یہ بھی وجہ ہے کہ ہماری بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پوری خدا کے حضور نہیں پہنچ پاتی, اور کیونکہ ہم نے اپنے دل میں بہت سارے لوگوں کے لیے نفرت پال رکھی ہے. عزیزو, ہمارا یہ جو دل ہے یہ خدا کا گھر ہے اور خدا پاک ہے, اور جب وہ اس میں بستا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ نفرت جیسا ابلیس کا ہتھیار جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہو. اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے, دیکھیں پوری بات کمپلیٹلی وہ کہہ رہا ہے, سارے دل سے, اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر, اور اس کے ساتھ ہی کہہ رہا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ. دوسری بات بھی ہے اس میں, جو عزت یا رسپیکٹ دینی ہے, چاہے وہ کسی بھی رشتے کو آپ دے رہے ہیں, خدا سے زیادہ نہیں دینی ہے. کیونکہ جس کسی کو بھی آپ خدا سے زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہو, وہ شخص آپ کے لائق, وہ شخص جو ہے وہ پھر خدا کے لائق نہیں رہتا. یہ بت پرستی کے برابر گنا جاتا ہے. ایک اور بات جو میرے دل میں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, وہ ہے, چھٹی بات ہے کہ خدا پر ایمان رکھو. مرکز کی انجیل 11واں باب اس کی 22ویں آیت, خدا پر ایمان رکھیں کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, اور وہ ہے, اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. اور ساتویں بات جو میرے پاس یہاں لکھی ہے وہ ہے یشوع کی کتاب, اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت, لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کامیاب ہوں, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا دھیان خداوند کے کلام مقدس میں ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا دھیان خدا کے ساتھ ہو, کیونکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر احتیاط کر کے ہم نے عمل بھی کرنا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ میں نے پچھلے دنوں میں جب ریسرچ کی اپنی کلیسیا کے لوگوں میں, جہاں جہاں میں خدمت کر رہا ہوں, جب میں نے ریسرچ کی, میں نے مختلف اندازوں سے جب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, تو یہ جان کر مجھے حیرانگی ہوئی تو کہ بہت کم لوگ ہیں جو بائبل مقدس پڑھتے ہیں روزانہ. چرچ میں بیٹھ کے پڑھ لی, پرستش ہو رہی ہے, بائبل پڑھ لی, پادری صاحب میسج دے رہے ہیں, میری مرضی کا میسج نہیں ہے, میں نے بائبل نکالی اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا, تب ٹائم ملتا ہے ہمیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور جس سے محبت ہو اس سے اگر بات نہ ہو تو پھر شاید دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن خدا سے ہم کئی دنوں تک بات ہی نہیں کرتے, ہم اس کی سننا ہی نہیں چاہتے, ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. خدا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کلام مقدس میں لکھا ہے, اور جب بائبل پڑھیں گے تو تب بھی ہماری زندگیاں خداوند کے جلال کا سبب بن سکے گی. عزیزو, جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ ہیں
وہ باتیں جن کا خدا حکم دیتا ہے. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی میکا کے صحیفے میں سے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور تو فروتنی کے ساتھ خدا کے حضور میں چلے. دوسری بات تھی تم پاک ہو کیونکہ خداوند تمہارا خدا پاک ہے. تیسری بات تھی رومیو کے خط کی 12ویں باب کی دوسری آیت سے، اور اس جہاں کی ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. اس کے بعد جو ہم نے سیکھی بات وہ تھی خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اس کے علاوہ جو ہم نے سیکھا وہ تھا کہ اپنے ماں باپ کی ہم نے عزت کرنی ہے. ہم نے یہ سیکھا چھٹی بات میں خداوند پر ایمان رکھنا ہے. اور ہم نے آخری بات یہ سیکھی ہے کہ شریعت کی کتاب ہمارے منہ سے نہ ہٹے، کیونکہ اس میں اگر دھیان دیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. تو خداوند اس چھوٹے سے میسیج کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا تاکہ ہم مل کر خداوند کی حضوری میں اس کی شکر گزاری کر سکیں. قادر مطلق خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام سے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ ہم نے خداوند تیرے حضوری میں یہ وقت گزارا. تیرے کلام مقدس کی جو باتیں، جو سچائیاں اے خدا، جو حقیقتیں ہم نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، بخش دینا کہ جتنے لوگوں نے تیرا یہ کلام خدا تیرے بندہ کے وسیلہ سے آج سنا ہے، زندگیوں میں خدا 30 گنا 60 گنا 100 گنا نہیں بلکہ فتح سے بل کر غلبہ لانے کا سبب بن سکے. ان کی زندگیوں میں کام کرنا. خدا میں تمام تر بیٹے بیٹیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو اس اسکرین کے سامنے ہیں، تیری برکت چاہتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے بابرکت نام کے وسیلہ سے اپنی رحمت، برکت اور قدرت کو جاری کر، تاکہ خداوند جی ہم اس بات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں کہ ہم نے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ اپنی صورت نہیں ہو جانے سے، اپنی عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے رہنا ہے. ہم اے خدا تیرے فضل اور تیری برکت کو تیرے لوگوں پر جاری کرتے ہیں تاکہ خدا تیرے کلام کی عمیق باتوں میں خدا یہ ڈوبے رہیں اور خدا اپنی زندگی کے جس بھی سیکٹر میں خدا وہ ہیں جہاں تو نے انہیں رکھا ہے، وہاں خدا تیرا فضل والا ہاتھ اسی طرح سے ان پر بڑھا رہے اور تیری قدرت اسی طرح سے ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں کام کر سکے. خدا اگر کوئی نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے یہ میسیج سنا ہے تو بخش دے کہ یہ کلام ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکے اور خداوند تیرے فتح مند اور قادر نام کو جلال ملے، کیونکہ تو ہی جلال سے بھرا ہوا خدا ہے. خدا ان سارے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو خدا جو نوجوانی کے اعلان میں ہیں، جو زور میں ہیں، خدا ان سب کو تیرے حضور لاتے ہوئے تیرے فضل کو مانگتے ہیں کہ ان کی زندگیاں تیرے عرفان اور تیرے جلال کا سبب بن سکیں. ان کی کمٹمنٹس جو تیرے ساتھ ہیں خدا یہ اس کو پورے طور پر ہے خدا اپنے سارے دل، جان، عقل سے خدا اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا تجھ سے لپٹیں، تجھ سے محبت کریں تاکہ ان سب کی زندگیاں تیرے جلال اور تیری بزرگی کا سبب بن سکیں. یہ سب کچھ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. آمین.